बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। सूरज ग्रहण, मुकम्मल सूरज ग्रहण हो गया है, पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तान पे उसके असरात आ रहे हैं। जजों की सफाई, छुट्टी वाला प्रोसेस आगे चल रहा है। अब किस किस जज की बारी है। जजों के साथ साथ सीनियर वकील भी मुश्किल में है, पकड़े गए हैं, अंदर जेल के अंदर डाल दिया है। माफ़ी इतलाफ़ियाँ सब कुछ कोई नहीं कबूल किया गया, जेल में डाल दिया है। और इतना तो ठीक है, एक सीनियर सहाफ़ी के कत्ल का मंसूबा बन गया है। वो सीनियर सहाफ़ी छुप गए हैं, कहाँ छुपे हैं और कौन उनको कत्ल करना चाह रहा है, कौन मंसूबा बना रहा है और उसमें कौन कौन शामिल है। कोई सियासतदान भी हैं। वो सियासतदान कौन है जो उन्हें फारिग करना चाह रहे हैं, मारने के, कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन इन बातों से पहले आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब से $5 अरब की इन्वेस्टमेंट की खुशखबरी सुना रहे हैं। लेकिन इससे भी पहले आपको बताऊं कि नवाज शरीफ साहब ईद के बाद सफ़र पर होंगे। वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे और वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, और आएंगे तो फिर क्या करेंगे। तो जनाब नवाज शरीफ साहब अपने कुछ करीबी दोस्तों से आज जो मिले हैं उसमें उन्होंने ज़ाहिर ज़िक्र किया वो ओवरऑल सूरत हाल के हवाले से ज़्यादा खुश नहीं हैं। सियासी सूरत हाल भी उनकी पार्टी की हुकूमत बनने के बावजूद उन्हें लगता है कि चीज़ें बहुत ठीक नहीं जा रही। अपनी खामोशी के हवाले से उन्होंने बताया है कि वो खामोशी ख़त्म कर रहे हैं। सऊदी अरब क्यों नहीं गए, उन्होंने कहा वो बस अभी तो नहीं मैं गया, लेकिन मैं ईद के बाद सऊदी अरब जाऊंगा। वो इंडिपेंडेंट अपना अलग से दौरा करेंगे, इस पूरे ग्रुप में शामिल होने की बजाय वो अलग से दौरा करेंगे सऊदी अरब का। सऊदी अरब जाएंगे, वापस आएंगे और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ईद के बाद भरपूर हिस्सा लेंगे। अभी तक वो ज़रा साइड लाइन हुए हैं, खामोश से, है ना। अच्छा, दोस्त ज़रा फ्रैंक थे, होता ना पुराने लोग जो है करीबी ताल्लुक़ होना दोस्त। वैसे तो मियाँ साहब तो आपको पता 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा बड़ा स्टेटस हो जाता ना एक। तो उसके बावजूद कुछ लोग होते हैं जो लिबर्टी लेते हैं, उसमें वो गर्म सर्द या तल्ख़ व शीरी हर किस्म की बात कर लेते हैं। तो उसमें कुछ तल्ख़ बातें भी थी जो पार्टी के हवाले से, स्ट्रेटजी के हवाले से, कैंपेन के हवाले से जो पहले चल चुके सब चीज़ों पे उन्होंने बात की। और मियाँ साहब ने उन्हें ये बताया कि मैं वापस आ रहा हूँ, सियासत में वापस आ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। सियासतदान का काम ही सियासत करना है, अवाम में होना चाहिए, लोगों के साथ घुल मिल जाना चाहिए, अवाम से रब्ता होना चाहिए ताकि अवाम की आवाज़ उन तक पहुँचे और वो उस पर कोई अमल कर सकें, अमल करके दिखा सकें। वैसे तो अभी बहुत इब्तदा है हुकूमत की, लेकिन हुकूमत ने अभी तक क्या किया। आज ही वो बिजली की कीमत में फिर तकरीबन ₹4.90 फिर इजाफा हो गया। मुसीबत है ना, हम, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। तो इन चीज़ों को मैनेज हुकूमत नहीं करना, ज़ाहिर है। हुकूमत अभी दौरे पर है, यानी वज़ीर आज़म साहब दौरे पर गए हुए थे सऊदी अरब के, और कामयाब दौरा। वैसे तो हर दौरे को ही हम कामयाब डिक्लेयर करते हैं, लेकिन उनकी जो तस्वीर आई हैं वज़ीर आज़म साहब की शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मीटिंग के, वो एक तो एहराम वाली तस्वीर है जिसमें उन्होंने चप्पल भी पहने। अच्छा, इस पर वो उन्हें ऑब्जेक्शन होने लग गया पीटीआई वालों को कि चप्पल पहन के क्यों बैठे हुए हैं। ओ भाई, जब एहराम बांधा हुआ है तो उसके नीचे वो कोई ड्रेस शूज़ या जॉगर्स वगैरह नहीं पहने होते हैं। खैर, लेकिन उन्हें क्या, वो तो कप्तान चप्पल और कप्तान जॉगर और वो इस तरह की चीज़ों के आदी हैं, वो कुछ भी सोच सकते हैं, उन पे कोई वो पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। वो सारा कुछ सोच सकते हैं, वो करते रहे। लेकिन यहाँ पर जहाँ मुल्क के मामलात में दीगर मसाइल है, वहाँ पे जो इंस्टेबिलिटी की कोशिश हो रही थी ना, बार बार कभी कोई मूवमेंट चलाने की बात, कभी हंगामा आ रहा है, कभी रैलियाँ और कभी ख़त। तो ख़तों के हवाले से ख़ास तौर पे जजों का ख़त जो है वो बड़ा गर्मा गर्म बहस रही है, अगरचे वो किसी हद तक डिफ्यूज़ हो गया सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की वजह से। लेकिन उसके लिए पीछे असल कहानी जो हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, बल्कि जब से काजी फाइज़ ईसा आए हैं, आपको याद होगा मैं बहुत मरतबा बात कर चुका हूँ कि बड़ी सफाई होगी। लेकिन ज़ाहिर है वो इस तरह नहीं होनी चाहिए कि बस उठा के इन सबको फारिग कर दिया जाए। मेरिट पर जिन जिन लोगों के ख़िलाफ़ शिकायत होगी और ठोस सबूत होंगे, वो आइन और कानून के मुताबिक उस पर अमल किया जाएगा। इससे पहले हम देख चुके हैं एक सीनियर जज की छुट्टी, जिन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए फारिग किया गया उनके इस्तीफ़े के बावजूद, और एक और सीनियर जज जो टू बी चीफ जस्टिस से, अगले चीफ जस्टिस जिन्होंने बनना था, वो भी इस्तीफ़ा देकर निकल गया।
اچھا خیر، میرا تو خیال ہے استعفیٰ دینے سے مسئلے حل نہیں ہونے چاہیے. اگر شکایات ہیں تو ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور مختلف ذرائع سے کچھ عرصے سے خبریں آ رہی تھی کہ ڈھیر سارے ججز ہیں، کوئی 100 نمبر لیتا ہے، 100 کے قریب نمبر جو ہے نا مطلب ان کی تعداد. ظاہر اس میں اور بھی ہوں گے، مطلب ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں بھی اس سے نیچے والے بھی ہوں، لیکن یہ ہے کہ بات تو ہے نا، مسائل تو ہیں، شکایات تو ہیں. تو اس کے تحقیقات، ابتدائی تحقیقات ہو رہی ہیں. تو انہی ابتدائی تحقیقات میں کچھ الزامات جب تھوڑے سے وہ سالڈ ہونے لگتے ہیں، کچھ کمپوز ہوتی ہیں چیزیں، تو وہاں سے پھر ارتعاش ہوتا ہے پیدا نا. وہ کوئی چٹھی آ گئی، کبھی کچھ آ گیا، اس طرح کی کوئی بیان آ گیا، کوئی اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں. تو ایک جج کے خلاف ریفرنس آ گیا ہے. قانونی ماہرین کچھ سے جن سے میری بات ہوئی، ان کے خیال میں اس میں بہت پوٹینشل ہے اس ریفرنس میں. تو وہ ابھی تک کی رپورٹس کے مطابق جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف ریفرنس آیا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل میں چلے گا. اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اس پہ کارروائی کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو شاید ڈی سیٹ کرنے کا، یا وہ ریزائن کر جائیں یا چھوڑ جائیں، جو بھی ہوگا یہ پروسیس چلے گا. اچھا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف یہ کمپلینٹ ہے کہ ان کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن ملی تھی. جیسے پشاور ہائی کورٹ والے صاحب نے لکھا ہے نا کہ مجھے نہیں بنایا گیا. تو ابھی حالانکہ ان کا نمبر بھی نہیں بنتا ابھی، لیکن پہلے اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. تو میرے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس جتنا بھی ٹائم ہے اپنے ٹینیور پورا کرنے کے لیے، اس میں اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. اور ممکن ہے کہ ہمارا وہ پاتھ جو ہے تھوڑا سا سیدھا ہو جائے، ہماری جو ہسٹورک غلطیاں ہیں ہماری، ہم ان سے نکل آئیں. تو ججز کے لیے جہاں مشکلات ہیں، میں کہتا ہوں وہ سورج گرہن لگ رہا ہے تو مشکلات، خیر حالانکہ وہ میں ان چیزوں پہ بہت زیادہ سے کیا لنک کروں، لیکن لوگوں کا چونکہ اس طرح کے باتیں بن رہی ہوتی ہیں. اور پھر تازہ ترین جب وہ جو حکومت گئی ہے، جو روحانیت کے حوالے سے بڑی مشہور تھی، اور وہ یونیورسٹیاں بھی بنانا اور باقی ساری چیزیں بھی نا، آپ کو پتہ ہے نا مرشدوں نے جو کچھ کیا ہوا ہے، تو اس والے سے میں نے تو وہ مذاق کے طور پر ہی میں اس کو کہہ رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وکلا کے لیے بھی مشکلات ہیں. میرے خیال میں تو یہ وارننگ بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو منہ اٹھا کے کوئی بھی بیان دے دیتے ہیں. اچھا، ایک طرف تو وہ ظاہر حکومت کا کام ہے کہ وہ اس پہ کام کرے، جہاں پر آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے وہاں پہ چیز کی اتھینٹسٹی پر بھی بات ہونی چاہیے، سچ اور جھوٹ پر بھی بات ہونی چاہیے، اور اس کو چیک کیا جانا چاہیے. تو ایک وکیل صاحب نے جنہوں نے جج صاحب کے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی، لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس سلطان تنویر صاحب، ان سے وکیل سینئر ایک وکیل ہے ایڈوکیٹ زاہد محمود گرایا صاحب، انہوں نے جو بدتمیزی کی تھی وہ چیف جسٹس صاحب نے اس کیس کا فیصلہ سنا دیا اور انہیں 6 ماہ کی قید جیل بھجوانے کا فیصلہ کر دیا. اچھا، وہ بڑی کوشش ہوئی، وہاں بڑی معافی ہیں، تلافی ہیں، نہیں جی معاف کر دیں، چھوڑ دیں. اور اس میں لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر بھی وہاں پہنچ گئے، لیکن جج صاحب نے کہا نہیں جی میرٹ پہ فیصلہ ہوگا اور یہ تو اندر ہے. اچھا، کسی کے اندر جانے سے کوئی خوشی والی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی شعبہ ہو، وہ صحافی ہو، وہ وکیل ہو، وہ پولیس والا ہو، وہ فوجی ہو، وہ جج ہو، اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق جتنا اختیار ہے اتنا کام کرنا چاہیے. ہمارے ہاں کچھ شعبوں سے وابستہ وکلا کے حوالے سے بھی ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں. جب وکیلوں نے PIC پر اٹیک کیا تھا، وہ حسان نیازی صاحب لیڈ کر رہے تھے اور بھی بہت سے تھے، تو پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیوں اسٹیٹ ان کو روکتی نہیں ہے، بات کیوں نہیں کی جاتی ان سے، انہیں انصاف کے کٹہرے میں کیوں نہیں کھڑا کیا جاتا. بہرحال اب ایک ایگزامپل بنی ہے کہ وکیل کو بھی سزا ہوئی ہے، ایک سینئر وکیل کو، تمام تر پریشر اور شور مچانے کے باوجود. تو اس میں اچھی بات صرف یہ ہے کہ لوگوں کو احساس ہونا چاہیے اختلاف رائے ہو، تنقید بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ان پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے جو قانون کے مطابق، آئین کے مطابق ڈیزائن کیے ہوئے ہیں ہمارے سامنے موجود ہے. اچھا، اس سارے میں کرنا چاہیے. اسی دوران میں ایک اور خبر جو ہے وہ اہم خبر تھی ایک صحافی کے قتل کے منصوبے کی، اور وہ جناب فہد شہباز صاحب ہیں، معروف صحافی ہیں، انہوں نے وہ خبر دی ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ملک کے ایک معروف صحافی جن کی بڑی فالوئنگ ہے، بڑے لوگ ان کو سنتے ہیں، بڑے با اثر قسم کے صحافی ہیں، وہ فہد شہباز ان سے ملے ہیں یا وہ فہد شہباز سے ملے. اس ملاقات میں اس معروف صحافی نے بتایا کہ مجھے قتل کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ مجھے پہلے پیغام ملا کہ آپ ادھر ادھر ہو جائیں تاکہ آپ چھپ جائیں. میں نہیں چھپا، میں غائب نہیں ہوا. تو پھر میرے بڑا قریبی سورس جو تھا، بڑا قریبی دوست، اس نے مجھے پیغام بھجوایا. اس نے بھی کسی کے ذریعے ڈائریکٹ فون کر کے نہیں، کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے تو آپ چھپ جائیں.
اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ لنک ساری سٹوری ہو رہی ہے ارشد شریف کے قتل سے نا. ان کے کیس میں بھی اس طرح کی باتیں کچھ بعد میں پتہ چلی کہ انہیں کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ غائب ہو جائیں، چھپ جائیں، یہاں خطرہ ہے، اور نکال دیا، سارا کیا. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا اس پہ ظاہر پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ٹریس کریں، دیکھیں کہ کیا واقعی ایسی کوئی تھریٹ ہے. اچھا ان کا صحافی فہد شہباز کا تو کہنا یہ ہے کہ وہ معروف صحافی جنہیں یہ قتل کا خطرہ ہے، ابھی تو فی الحال وہ غائب ہو گئے، چھپ گئے ہیں. وہ ایک جا کے جزیرے پہ چھپ گئے ہیں جہاں ہر طرف پانی ہے، ایک طرف سے صرف راستہ ہے. ویسے جزیرے پہ تو راستے کی بھی ضرورت نہیں، پانی میں سے ہی جایا جا سکتا ہے. تو وہ اس جزیرے پہ وہاں چھپے ہوئے ہیں اور بڑا انہوں نے مانیٹرنگ سسٹم بنایا ہوا ہے، کوئی بھی آئے تو وہ پتہ چل جاتا ہے. ہوتا ہے نا موویز میں آپ نے اسپیشلی دیکھا ہوگا، تو اس طرح کا انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے، وہاں پہ وہ چھپے ہوئے ہیں. اس دوران میں کچھ لوگ پہنچے بھی وہاں جنہوں نے کلیم کیا کہ ہم وائلڈ لائف کے لوگ ہیں، لیکن وہ جب ٹریس کیا گیا، پتہ کیا تو وائلڈ لائف سے کوئی نہیں آیا ہوا تھا. تو خیر یہ بات خطرے کی ہے، لیکن وہ اب خود سامنے آ کر یہ ڈسکلوز کرنا چاہ رہے ہیں. اب وہ کب کرتے ہیں، عید کی بعد کریں گے یا اس سے پہلے کریں گے؟ اس طرح کی باتیں جو ہے کوئی اچھی باتیں نہیں. اس سے پہلے بھی لوگوں پر مختلف ایسے واقعات ہو چکے ہیں، کسی کا غائب ہو جانا، کسی کا مرڈر ہو جانا، کسی کو گولی لگ جانا، کسی کو پھینٹی لگ جانا. اس طرح کے واقعات ہمارے ملک میں ریپیٹڈلی ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ میٹر آف کنسرن ہے. فہد شہباز نے تو کوئی نام نہیں دیا. ہمارے دوست عمران شفقت صاحب نے جب اس خبر کا انالیسس کیا ہے تو انہیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ صحافی عمران ریاض خان نہ ہوں. اچھا ظاہر ہے ان کا انالیسس ہے، چونکہ وہ اس کو نا کڑیاں جوڑتے ہوئے کہ ایک معروف صحافی اور کیسے، اور کہ جو قتل کے منصوبے میں سندھ سے تعلق رکھنے والے کوئی سیاستدان بھی انوالو ہیں، تو وہ اس کو سپورٹ کریں گے ان کو فارغ کرنے کے لیے. اچھا اس طرح کی باتیں اب جب عمران ریاض کا نام آ جاتا ہے سامنے یا اس قسم کی بات ہو رہی ہے تو پی ٹی آئی ظاہر ہے، اور پی ٹی آئی کا وہ جو ایک ٹرینڈ ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا شروع سے جب سے وہ حکومت سے فارغ ہوئے، اس کے ذریعے عدم اعتماد کے ذریعے ان کی چھٹی ہوئی، تو اس کے بعد سے ان کا یہ تھا کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے اور میں نے ویڈیو بنا دی ہے، میں نے وہ 4 نام دے دیے اور وہ میں نے دنیا بھر میں پتہ نہیں کہاں چھپا کے رکھ دیا. اچھا پھر ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں کوئی فائرنگ شیئرنگ بھی ہوئی، اگرچہ انہیں تو ان کے ڈاکٹر کے بقول انہیں گولی نہیں لگی، لیکن کچھ چھرا ورا شاید یا پیس اس کا لگ سکتا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کافی دیر وہ پورا پلستر چڑھا کے رکھا اپنی ٹانگوں پر. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے. وہ جب یہ مرڈر ہوا تو پھر انہوں نے کچھ اور لوگوں پہ انہوں نے پوچھا گیا کہ وہ جو 4 لوگ تھے کیا یہ وہی ہیں؟ ان کا نہیں وہ الگ ہے، یہ نیا منصوبہ تھا. اچھا پھر کبھی بشرا بی بی کو زہر دینے کا منصوبہ ہو جاتا ہے، اور پی ٹی آئی میں تو ہر بندے کے قتل کا منصوبہ بنا ہوتا ہے نا. وہ شیر افضل مروت صاحب بھی کہہ دیتے ہیں مجھے قتل کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، شاہنامہ گلزار کسی اور کا نام لگا دیتی ہیں. تو یہ ساری کہانیاں جو ہے نا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ جو اوریجنل واقعہ بھی ہو وہ بھی پھر اس جھوٹ کی وجہ سے وہ کہانی لگتا ہے. تو یہ پی ٹی آئی والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ، یا پی ٹی آئی کے سپورٹرز یا وہ لوگ جن کو پی ٹی آئی سپورٹ کرتے ہیں ان سب کو سوچنا چاہیے کہ جھوٹ کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے. اور اس طرح کے واقعات نو ڈاؤٹ ہوئے ہیں، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن بہت سے لوگوں نے بڑی بہادری سے ان چیزوں کو فیس بھی کیا ہے. تو اگر جو شخص باہر جا کے چھپ سکتا ہے وہ کم از کم اپنا پیغام تو دے سکتا ہے. عمران خان صاحب نے وہ جو ویڈیوز ریکارڈ کرا کے دنیا بھر میں چھپائی ہوئی تھی وہ یہاں عدالتوں میں پیش کرتے نا. اچھا پھر وہ تو دور تھا جب وہ ججز بھی ان کے پسندیدہ ججز تھے، وہ جو انہیں آتے ہی کہتے تھے گڈ ٹو سی یو، مرسڈیز بھیج رہے ہوتے تھے ان کے لیے، وہ فیملی پریشرز کی باتیں ہوتی تھیں، پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں تھیں. تو کم از کم ان کے سامنے وہ بتا دیتے کہ جناب یہ لوگ ہیں، یہ میرے قتل کی سازش کر رہے ہیں. تو وہ اگر یہ بتاتے تو بہت اچھی بات تھی، شاید اس میں کسی اور کا بھی بھلا ہو جاتا اور چیزیں شاید ٹھیک ہو جاتی. لیکن خیر انہوں نے کوشش نہیں کی اور وہ ساری چیزیں ایسی گزر گئی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. جو سعودی عرب سے خبر آ رہی ہے وزیر اعظم صاحب کے ملاقات کے دوران وہ انویسٹمنٹ کی کہ $5 ارب آ جائیں گے اور یہ پہلی انسٹالمنٹ ہوگی. ہمارے ملک میں پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی ہوگی، امن و امان ہوگا تو غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان آئے گا. غیر ملکی سرمایہ کار نے جس نے آ کے پیسے لگانے ہیں اس کو امن چاہیے، اس کو بہتر ورکنگ کنڈیشنز چاہیے. ورنہ پیسے لگا کے پیسے کمانا، انڈسٹری لگا کے پیسے کمانا ساری دنیا میں ممکن ہے. ہاں اس میں پروفٹ مارجن کہیں کم ہو سکتا ہے، کہیں زیادہ ہو سکتا ہے، بٹ پیس آف مائنڈ بھی تو چاہیے، انہیں سکون بھی تو چاہیے. تو وہ ہماری حکومت نے، ہمارے ذمہ داروں نے، جو بھی ذمہ دار ہیں، جو بھی ذمہ دار ہیں، ان سب نے یہ چیزیں
شور کرنی ہے کہ یہ ہو جائیں. اور عید کی چھٹیاں شروع ہونے والی ہیں. ویسے تو حکومت نے بڑی زیادتی کی ہے چھٹی کے حوالے سے, میں پرسنلی سمجھتا ہوں, میرا ایشو نہیں ہے, لیکن سرکاری ملازمین سمیت بہت سے اداروں میں میں نے تو جیسے بھی مینیج کیا ہے, بہت سی جگہوں پہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے چھٹی کی عید سے پہلے. وہ فیملی کے ساتھ جانا, شاپنگ کرنا, کوئی گھر والوں کو ٹائم دینا, بہت سارے کام ہوتے ہیں. پھر جو وہ لوگ جو دوسرے شہروں میں ہیں انہوں نے ٹریول کرنا ہے, لیکن ہمارے ہاں منگل کی شام تک کی چھٹی ہے, اور منگل کی شام تک ورکنگ ڈے ہے, منگل کا دن ورکنگ ڈے ہے, اور بدھ کو عید کا بھی امکان ہے. آج تو وہ سعودی عرب اور UAE وغیرہ میں چاند نظر نہیں آیا, تو وہاں پہ منگل کو عید نہیں ہے, بلکہ وہاں پر بھی بدھ کو عید ہے. پاکستان میں بھی بدھ کو عید ہونے کا امکان ہے. تو اب جو بھی ہو اللہ مالک ہے, اور سب کو عید کی ایڈوانس مبارکباد. ویسے تو ابھی ہماری بات ہوتی رہے گی, اللہ کرے کہ یہ عید ہمارے لیے خوشیوں کا اور خوشحالی کا پیغام لے کر آئے. شکریہ.